नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ुरबानी से मुताल्लिक़ अहकाम और मसाइल चल रहे हैं। कल उससे मुताल्लिक़ इब्तिदाई बातें अर्ज़ की थी। आज भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दो बुनियादी बातें अर्ज़ करनी है, और उन दोनों बातों का ताल्लुक़ हम में से हर आदमी से है, हर शख्स से। नंबर एक, क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, और दूसरा क़ुरबानी किस माल पर वाजिब है। या इसको दूसरे तरीके से यूँ भी ताबीर किया जा सकता है कि क़ुरबानी करने का वाजिब होने का निसाब क्या है। इन दोनों बातों को समझने के बाद हर आदमी इसकी रोशनी में अपना जायजा ले ले, अपने हालात को इस पर मुंतबिक कर ले और देख ले कि आया वो इस शराइत में वो शराइत इसके अंदर पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती। अगर पाई जाती हैं तो क़ुरबानी उसके ऊपर लाजिम है, क़ुरबानी उस पर वाजिब है। और अगर क़ुरबानी वाजिब होने के बावजूद अगर नहीं करता तो कल के दर्स में जो मैंने अहादीस बयान की थी जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद बयान फरमाई थी, उसको सामने रख ले। और अगर वाजिब है तो फिर उसको तो करना ही करना है, हर हाल में करना है। अब असल बात मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैंने अर्ज़ की कि क़ुरबानी किस शख्स पर वाजिब है, उसके लिए शरीयत ने कुछ शराइत रखी हैं। मसलन नंबर एक, मुसलमान हो, और मुसलमान तो हम सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफिर पर क़ुरबानी नहीं है। इसी तरीके से आकिल हो, आकिल की शर्त से मजनून और पागल निकल गया, उसके पर क़ुरबानी नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि वो बालिग हो, बालिग की कैद से नाबालिग निकल गया, बच्चा निकल गया जो शरअन अहकाम का मुकल्लफ नहीं है, और वो नाबालिग या नासमझ है तो उस पर भी क़ुरबानी नहीं है। चाहे उसके पास जो माल है उसकी मिल्कियत में वो निसाब के बकदर पहुंचता हो तो भी उस पर क़ुरबानी नहीं है। ये बात आगे आ जाएगी इंशाअल्लाह कि अगर एक बच्चा है उसके ऊपर तो क़ुरबानी नहीं है, नाबालिग है, लेकिन उसके पास माल इतना है कि वो माल निसाब के बकदर पहुंचता है, और फिर वो अगर क़ुरबानी करता है तो उसकी क़ुरबानी का क्या हुक्म है, या उसका सरबराह या उसका वालिद वो क़ुरबानी कर रहा है उसके माल से, तो उसका क्या जवाब है, वो बात इंशाअल्लाह आगे आ जाएगी। तीन शर्तें हो गई। चौथी शर्त यह है कि वो मुकीम हो, मुकीम हो। तो मुकीम की कैद से मुसाफिर निकल गया, मुसाफिर पर क़ुरबानी नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क़ुरबानी किस माल पर वाजिब है। जाहिर है कि हर आदमी पर क़ुरबानी नहीं है, जिस तरह नमाज हर शख्स पर नहीं है, ज़कात हर शख्स पर नहीं होती, सदका फ़ितर हर शख्स पर नहीं है, हज हर शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है, उसकी शराइत हैं। इसी तरीके से क़ुरबानी की भी कुछ शराइत हैं। वो शराइत अगर पाई जाएंगी तो उस आदमी पर क़ुरबानी है, और अगर वो शराइत नहीं पाई जाएंगी तो क़ुरबानी नहीं। अब उन शराइत को समझ लें। सबसे पहली बात यह है कि उसके पास सोना हो 7.5 तोला, या उसके पास चांदी हो 52.5 तोला। यहां एक बात साथ साथ समझ लें ताकि गलतफहमी ना हो। जब 7.5 तोला सोने की बात की जाती है तो उस सूरत में बहुत सारे जो साहिब हैसियत लोग हैं और उनके पास 7.5 तोला सोने की मिकदार नहीं होती, तो वो ये समझते हैं कि हमारे पास क़ुरबानी नहीं है। अब सोना जो है वो क्या हिसाब है आपको मालूम है, 1 तोला कितने का है। तो यहाँ ये बात दरअसल साथ साथ समझ लें कि ये 7.5 तोला सोने की जो मिकदार है या ये जो निसाब है, ये इस शर्त के साथ है कि उसके पास इस 7.5 तोला सोने के अलावा 1 रुपया नकद न हो।
اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آدمی ایسا تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس جیب میں 100 روپے بھی نہیں ہے یا 50 روپے بھی اس کے پاس نہیں ہے. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا. تو اگر اس کے پاس سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 روپیہ ہے، 50 روپے ہیں جیب میں، 100 روپے ہیں، تو اب اس شخص کے حق میں نصاب 7.5 تولہ نہیں ہے، یہ نصاب ساقط ہو گیا. اب اس کے حق میں نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی، یہ اس کی قیمت. اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس کی قیمت کے بقدر اس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے. اسی طریقے سے اس کے پاس مال ہو، وہ مال کسی بھی شکل میں ہو، وہ مال نقد روپے کی شکل میں ہو، وہ مال تجارت کی شکل میں ہو، وہ مال کسی دیگر ملک کی کرنسی کی شکل میں ہو، وہ مال پاؤنڈ کی شکل میں ہو، ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، مختلف کمپنیوں کے اس کے پاس سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں اس شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اس کے پاس مال ہو جس پر مال کا اطلاق ہوتا ہو، اصلاً یا طبعاً مال کا اطلاق ہوتا ہو، وہ مال کہلائے گا. تو یہ اس کے پاس مال ہو یا اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہو. ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ ایک آدمی ہے، میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پر آپ باقی چیزوں کو بھی قیاس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک مکان تو ہے رہنے کا، دوسرا مکان اس نے کرایہ پر چڑھایا ہوا ہے، یا اس کے پاس کوئی اور پورشن ہے وہ کرایہ پہ چڑھایا ہوا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے. اسی طریقے سے ایک مکان اس کے پاس رہائش کا ہے یا کرایہ پر فرض کرے رہ رہا ہے، لیکن ایک آدھ اس کے پاس پلاٹ رکھے ہوئے، یہ ضرورت سے زائد ہے. یا اسی طریقے سے گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کپڑے، لتے، برتن، شو پیس وغیرہ وغیرہ، بہت سارا مشینریاں، بہت سارا ساز و سامان گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات سال بھی گزر جاتا ہے اس کو استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ بھی ضرورت سے زائد میں شامل ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد میں شامل ہے. تو سونا اتنا ہو یا چاندی اتنی ہو، فرض کریں کہ ایک آدمی کے پاس نہ سونا ہے اتنا، نہ اس کے پاس اتنی چاندی ہے، اس کے پاس پیسے اتنے ہیں، اور وہ کیا ہے آج کے حساب سے نصاب 1,40,000 روپے اگر کسی آدمی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. 1,40,000 روپے اگر اس کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. اسی طریقے سے ضمناً یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی آدمی نے وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں، یا وہ پیسے اس نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ کوئی سامان خریدے گا آئندہ، یا عمرہ کرنے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، یا حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، یا کہیں کمیٹی کے لیے پیسے ڈال رہا ہے، ان سب چیزوں کو شمار کیا جائے گا. اور اگر وہ مقروض ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کتنا قرضہ ہے. اگر قرضہ منہا کرنے کے بعد، قرضہ مائنس کرنے کے بعد اس کے بعد جو رقم بچتی ہے، اگر وہ رقم بقدر نصاب کو پہنچتی ہے تو ایسے آدمی کو قربانی واجب ہے. اگر نصاب کے بقدر نہیں پہنچتی تو اس پر قربانی واجب نہیں. یا اس کے پاس مال تجارت اتنا ہے، یا ضرورت سے زائد سامان اتنا ہے. یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. اب میں 5ویں چیز اسی سے متعلق ایک اور بھی میں عرض کر دوں. فرض کریں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک ڈلی چھوٹا سا ایک بسکٹ سونے کا اس کے پاس رکھا ہوا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، فرض کریں کہ اس کی قیمت 20,000 روپے. ٹھیک، چاندی بھی اس کے پاس تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، اس کی قیمت بھی 20,000 روپے. میں مثال دے رہا ہوں. اسی طریقے سے نقد روپے اس کے پاس ہے 50,000 روپے. کتنے ہو گئے؟ 20 اور 20 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ ہو گئے. 1 لاکھ کہاں سے ہو گیا؟ 90 ہو گئے نا بھائی.
تو 20 اور 20 اور 50 کتنے ہو گئے؟ 90,000 روپے ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی یہ آدمی صاحب نصاب نہیں ہوا, 3 چیز ہو گئی. اسی طریقے سے اس کے پاس مال تجارت 50,000 روپے کا ہے, فرض کر لیں. اب کتنے ہو گئے؟ 1,40,000 روپے ہو گئے. اب قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں نے نصاب آپ کو بتایا کہ 1,40,000 روپے اس کے پاس ہے. یا فرض کر لیں کہ یہ جو چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, سونا, چاندی, نقد مال کسی بھی شکل میں ہو, ضرورت سے زائد سامان, تھوڑا 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 ساری چیزوں میں سے اس کے پاس ہے, اور ان سب کی مجموعی رقم جو ہے وہ نصاب کے بقدر پہنچتی ہے. میں بہت وضاحت کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ لیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لے لیں. تھوڑا سا سونا ہے, تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا اس کے پاس مال تجارت ہے, ضرورت سے زائد سامان ہے, اس کی مالیت, ان سب کی مجموعی رقم اگر ملائی جائے, سب کی مجموعی رقم ملائی جائے تو وہ مجموعی رقم اس کی پہنچتی ہے نصاب کے بقدر. اور نصاب کیا ہے وہ میں نے عرض کیا کہ 1,40,000 روپے. سونا اتنا نہیں ہے, چاندی اتنی نہیں ہے, ضرورت سے زائد سامان اتنا نہیں ہے, لیکن کیش اس کے پاس اتنا ہے, تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. اسی سے متعلق ایک اور بات سمجھ کر بس بات ختم کرتے ہیں, باقی پھر کل بات کریں گے. زکوٰۃ میں اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اس میں اور قربانی کا جو نصاب ہے اس میں فرق ہے. یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جی میرے پاس میں صاحب نصاب نہیں تھا, میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, لہذا اب میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, لہذا میرے پر قربانی بھی نہیں ہے. اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ کا نصاب اور ہے, اس کے شرائط اور ہیں, اور قربانی کا نصاب اور ہے, اس کی شرائط اور ہیں. وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا, جس کو حولان حول کہا جاتا ہے ہمارے فقہ کی اصطلاح میں, وہ حولان حول ضروری ہے, سال کا اس پر گزرنا شرط ہے. 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں یا 9 مہینے میں یا 10 مہینے میں آپ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, پورا سال کا گزرنا شرط ہے, جبکہ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے. مثال کے طور پر کتنے دن ہیں قربانی کے؟ کتنے دن ہیں؟ 3 دن. تاریخیں کیا ہیں؟ 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ. فرض کریں مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی عید کا پہلا دن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, عید کا دوسرا دن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, عید کے تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے اچانک 2 گھنٹے پہلے اس کے پاس 1,40,000 روپے آ جاتے ہیں. کتنی دیر پہلے؟ 2 گھنٹے پہلے اس کے پاس آ جاتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے, تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے, اس پر قربانی واجب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ سال کا گزرنا شرط ہے. اس کے لیے 12 تاریخ تک غروب آفتاب سے پہلے تک اگر اس کے پاس کہیں سے رقم آ جاتی ہے, فرض کریں کہ ایک آدمی کو قرضہ دیا ہوا تھا, وہ روزانہ یہی کہہ رہا تھا کہ آج دوں گا, آج دوں گا, آج دوں گا, آج دوں گا. اتفاق ایسا ہے کہ اس نے عید کے دوسرے دن دے دیا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو پیسے میرے پاس ابھی 1 دن پہلے آئے ہیں یا میرے پاس 5 گھنٹے پہلے آئے, میرے کو قربانی نہیں ہے. شریعت کہتی ہے کہ نہیں, قربانی کرنا واجب ہے, نہیں کرے گا گناہگار ہوگا. یہ میں نے موٹی موٹی تفصیلات جو ہے, باقی اس کی جو ذیلی تفصیلات ہیں, اس کی جزیات ہیں, وہ تو بہت ساری ہیں. موٹی موٹی میں نے باتیں آپ کو بتا دی. اس کی روشنی میں ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے اور دیکھ لے کہ آیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں, میرے پاس جو مال ہے وہ نصاب کے بقدر ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو قربانی کرنی ہے, خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے اور رضا اور رغبت سے کرنی ہے. اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو اس کے اوپر سے قربانی ہے ہی نہیں, پھر کس چیز کی ٹینشن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.